तमाम तारीफ़ें हम्द व सना अल्लाह ताला के लायक है। हम उसी की हमद बयान करते हैं, उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से बख्शिश तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम और सहाबा किराम पर, औलिया इज़ाम पर, उलमाए किराम पर, औलिया इज़ाम पर लाखों करोड़ों अल्लाह ताला की रहमतें हों, जिनकी वजह से दीन इस्लाम हम तक पहुँचा। आप सब भाइयों को ईद उल फ़ितर की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला आपको ऐसी सैकड़ों खुशियाँ, हज़ारों खुशियाँ अता फ़रमाए, हमेशा मुस्कुराता रखे, हंसता रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। काबिल एहतराम भाइयों, ये जो ईद उल फ़ितर है, फ़ितर का मतलब है अफ्तारी, रोज़े को खोल देना। एक तो हर रोज़ हम रोज़ा को खोल कर अफ्तारी किया करते थे, और एक ये पूरे रमज़ानुल मुबारक की अफ्तारी है। इसी वजह से इसका नाम ईद उल फ़ितर है। और ये फ़ितराने से भी है कि जो हम सदक़ातुल फ़ितर अदा करते हैं, जिसमें कोई रोज़े में कोई कमी कोताही हो गई हो, कोई गुनाह सरज़द हो गया हो, तो हम फ़ितराने की सूरत में अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के हुज़ूर बख्शिश तलब करते हैं कि वही सदक़े की वजह से हमारी कमी कोताही को दूर फरमा दे, और वाक़अतन अल्लाह ताला हमारी कमियों को, कोताहियों को सदक़ातुल फ़ितर की वजह से मुआफ़ फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यह हदीस रमज़ानुल मुबारक के शुरू में भी बयान की जाती हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने अपना मुहासबा करते हुए लिवजहिल्लाह, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे, अल्लाह ताला उसकी पहली ज़िंदगी के सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। दूसरी रिवायत में है, मन कामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। तीसरी रिवायत में है, मन कामा लैलतुल मुबारकती, जिसने क़ियामुल लैल किया, जिसे हम नमाज तरावी के नाम से ताबीर करते हैं। अहादीस में तरावी का लफ्ज़ नहीं है, क़ियामुल लैल का लफ्ज़ है। जिसने रात का क़ियाम किया और अपना मुहासबा किया, अल्लाह ताला उसके भी पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। और जिसने लैला मुबारका शब कदर का क़ियाम किया, अल्लाह ताला उसके भी गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह ताला इन सब का हमें मुस्तहिक फ़रमाए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ाआन फ़युशफ़ाआन। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के हुज़ूर रोज़ा भी और कुरान भी रोज़ेदार के हक़ में और कुरान अपनी क़िराअत करने वाले के हक़ में सिफारिश करेंगे। ये बहुत बड़ी सिफारिश है। बाज़ हदीस में तो बहस का लफ्ज़ भी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं और इनकी ख़बर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है, और उनसे बढ़कर इस कायनात में सच्चा कोई नहीं है कि ये अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करेंगे, रोज़ा भी और कुरान भी, फ़युशफ़ाआन, इनकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। तीसरी हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। मेरे बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा है, इसकी जज़ा, इसका बदला, इसका अजर मैं खुद अता करूँगा। बाकी सब का अजर लिखा जाता है, इसका अजर लिखा नहीं जाता। वैसे हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज को देखें तो तर्जुमा ये बनता है, रोज़ा मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा और इसकी जज़ा मैं खुद रहमान हूँ, खुद मैं रहमान हूँ। जिसकी जज़ा, जिसका बदला रहमान हो जाए, अल्लाहु अकबर। बंदे पे मालिक कायनात इतना राज़ी हैं। हदीस के अल्फाज फ़सीह अरबी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। मेरे बंदे ने रोज़ा मेरे लिए रखा और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। दूसरा तर्जुमा, मैं इसकी जज़ा खुद अता करूँगा। यह नामा अमाल में लिखा नहीं जाता।
بڑی گرمی کے روزے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، خواتین نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، پانی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، عقل مانے نہ مانے، ہمارا ایمان مانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیں چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہے، ہمارا دل یقین رکھتا ہے، ایمان ہے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، اس پیاس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی پیاس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اصل چیز ہے دل کی صفائی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے، خصوصی طور پر رمضان المبارک کے روزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری ٹکڑے میں آیت میں یہی فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ اور یہ تین چیزیں ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میرے قول کی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ میرے قلب کی عبادتیں، قلب دل کا سوچنا، عقیدہ رکھنا، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اس دل میں کسی غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اس سے مانگا جائے۔ فوق الاسباب کی بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا تصور بھی کیا جائے۔ یہ ساری عبادتیں، قولی عبادتیں، قلبی عبادتیں، اور پھر بدن کی، جسم کی عبادتیں، اور میرے مال کی عبادتیں، اے میرے مالک، میرے خالق، سب تیرے لیے ہیں۔ اس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ شریعت میں اسے بڑا قابل تحسین قرار دیا گیا ہے۔ مالک کائنات نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ قد افلح۔ تحقیق اس میں شک نہیں ہے، لا ریب، وہ کامیاب ہو چکا ہے، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ دل کی طہارت کر لی، وہ کامیاب ہو چکا ہے، اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اور محترم بھائیو، دل کی صفائی عقیدہ توحید کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ والے بن جائیں، اور یہ سارے نبیوں کی تعلیم ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ تصور ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، لا الہ الا اللہ، قد افلح من تزکا۔ اپنا تزکیہ کریں توحید کے ذریعے سے، شرک کی غلاظتوں سے بچ کر۔ توحید کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں، ہمارا خالق، ہمارا مالک ایک اللہ ہے، ساری کی ساری کائنات اور اس میں جو کچھ ہیں، تنکے سے لے کر آسمانوں تک، انسان سے لے کر ان مخلوقات تک جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ ساری کی ساری مخلوقات ایک اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی میں اس کا حصہ شیئر نہیں ہے۔ کسی نے کھجور کے اوپر جو بریک سا پردہ ہوتا ہے، اس کی گٹھلی کے اوپر قرآن کریم کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کوئی اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا غلاف ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، کوئی اس کا مالک بھی نہیں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص کے بارے میں، کسی ہستی کے بارے میں، کسی فرشتے کے بارے میں، کسی جن کے بارے میں، کسی اللہ کے نبی کے بارے میں ذرا سا بھی یہ تصور کر لیا
تصور وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلاظت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی غلیظ انسان نہیں ہے اس کائنات میں، کسی کو سمجھ آ جائے تو۔ اور دوسری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، یہ توحید ہے، یہ مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے، کسی کو کالا بنا دے، کسی کو گورا بنا دے، کسی کو بڑے قد کا بنا دے، کسی کو چھوٹے قد کا بنا دے، کسی کو نواز دے، یہ اس کا کرم ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی کو تھوڑا دے دے یہ اس کا امتحان ہے، کسی کو زیادہ دے دے تو یہ اس کا نوازنا ہے۔ یہ دل میں مت لائیں کہ مجھے کسی اور کی وجہ سے نوازا گیا ہے، مجھے یہ دولت کسی اور کی وجہ سے ملی ہے، نہیں، مالک کائنات کی رحمت کی وجہ سے ملی ہے، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا پھر تیسری چیز صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، یہ پاکیزگی کا سبب ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے تو توحید سے اسے مزین کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز صفات ہے، اللہ تعالیٰ رازق، خالق ہونا، اولاد دینا، خوشی دینا، غمی دینا، غیب کے خزانے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہیں، اور ان میں بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک حصے دار نہیں کرنا۔ یہ ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، دل کی صفائی کر لی، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور محترم بھائیوں، علماء نے لکھا ہے عقیدہ توحید کے علاوہ دوسری چیز بدعات سے بچنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے شدائی بنے۔ علماء سے بھی پوچھنا ہے تو دلیل کی روشنی میں پوچھیں، ان سے اپنی رائے نہ پوچھیں۔ یہ قرآن کریم کا ہر مسلمان کو حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، تم اہل علم سے پوچھو دلائل کی روشنی میں، اور دلیل وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کی۔ بدعات سے بچیے، بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور تزکیہ نفس کی تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بندہ گناہوں پر جری ہو جاتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے، محترم بھائیوں، باغی نہیں ہو سکتا۔ اور تزکیہ نفس کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دل کو نرم کیجئے، خندہ پیشانی والا معاملہ رکھیے، مسکراہٹ والا معاملہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسکرا کے مل لینا بھی یہ صدقہ ہے۔ اور پتہ ہے کل قیامت کے دن عقیدہ توحید کے بعد، عبادت کے بعد معاملات میں سب سے بھاری نیکی میزان میں، ترازو میں جو ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خوبی مالک کائنات نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ بد خلق بندہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اس کے نبی کو بھی پسند نہیں ہے، فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے، انسانوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور اگلی ذکر چیز، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وذکر اللہ کثیرا، جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ تعبیر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اسے مردہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور محترم بھائیوں، انہی آیات میں تزکیے کے لیے صلاح کے لفظ بھی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کیجئے، یہ مہینہ ٹریننگ تھا، اس ٹریننگ کو عملی جامہ پہنائیے، کبھی بھی نماز نہ چھوڑیے، کوشش کیجئے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی یہ صفت بیان کی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ مساجد بنائی جاتی ہیں، یہ انسانوں کی آبادی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہیں آباد کرنے والے بن جائیں۔ اور آخر میں دعا کیجئے، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی۔ کچھ جو ہے وہ احباب نے کہا کہ رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی آسانیاں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.